अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मा गर्म ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। पिछला व्लॉग अगर आपने मेरा नहीं देखा ना तो समझ लें कि आपको कुछ समझ नहीं आनी। पिछला व्लॉग ज़रूर देखें और मैं थोड़ा सा उसमें आपको बता भी देती हूँ कि मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि ईद के बाद न्याज़ी साहब की कोई बचत नहीं होने वाली। न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़ शिकंजा जो है बड़ा ही सख्त टाइट हो चुका है। उसमें मैंने 6 जजेस का जिक्र किया है और मैंने बताया है कि किस तरह से उन 6 जजेस को निकाला जाने वाला है जो न्याज़ी साहब को रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब ज़रा आगे उसी सीक्वेंस में बढ़िए कि जब न्याज़ी साहब को रिलीफ देने वाले जजेस ही नहीं बचेंगे तो न्याज़ी साहब कैसे बचेंगे। उसके बाद आप ज़रा आगे सुनिए कि जितने भी यूथी हजरात थे वो समझते थे कि जो आसिम मुनीर हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन चीफ़ ऑफ स्टाफ जो हैं यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो यूथी हैं। उनके ख्याल के मुताबिक वो यूथी नहीं हैं, वो तो आर्मियन है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि शायद उनका टिल्ट, शायद उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो किसके साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं। आपको याद होगा 9 मई को जब ये सारा वाक़या हुआ था, न्याज़ी साहब ने जो सारी तोड़फोड़ करवाई थी, उसमें इनके जो बड़े करीबी साथी थे, जो इनके करीबी यूथिये थे, उनको ऐसा लगता था, जो कि उनके दिमाग की का खलल था, उनको लगता था कि जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं ये क्या करेंगे कि जब तोड़फोड़ हो जाएगी तो सारा जो चीज़ों को टेकअप है ना वो ये कर लेंगे, और जब ये अपने अंडर टेकअप कर लेंगे तो ये जनरल आसिम मुनीर को कहेंगे कि जी साहब अब आपकी पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ किया गया था कि उन्हें कहा गया था हवा के अंदर ही मोहल्लक के साहब आप जहाँ मर्जी चले जाइए, पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। और फिर आपने देखा परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, वो ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि जो पाकिस्तान में थे उनको भी पाकिस्तान से निकाल दिया। अब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने खिलाफ तवक्को काम किया यूथियों के, और यूथियों को लगा कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, अभी तक उन्होंने आसिम मुनीर को क्यों टक्कर नहीं मारी, क्यों उन्होंने नहीं उनको निकाला या उनको पाकिस्तान क्यों आने दिया। उसके बाद जो है वो उनकी उम्मीदें दम तोड़ गई। और अब जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वीडियो, वो ताज़ा तरीन वीडियो है जिसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें कि वो पूरी तरह से फ़ौज के इदारे के साथ लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, और यूथियों की जो ख्वाहिशात थी उसके ऊपर पानी फिर गया। अब टेलीविज़न के ऊपर आपको जो खबरें सुनाई जाती हैं उसमें हम बच्चे तो रहे नहीं हैं। अब हम भी पहले बच्चे थे तो इस तरह की खबरें कि वो बाहमी अमूर पे बातचीत हुई और मुल्क की सलामती के ऊपर बातचीत हुई। कहते हैं कि जनाब पेशा वराना अमूर के ऊपर बात हुई, लेकिन पेशा वराना अमूर पे बात जो हुई ना, मैं आपको अंदर की कहानी बताती हूँ। पहले भी कह चुकी हूँ इसलिए अब दोबारा कह रही हूँ कि इससे पहले वाला व्लॉग मेरा ज़रूर देख लें जो मैंने सुबह 7 बजे लगाया था। ये भी आप शाम वाला व्लॉग देख रहे हैं तो ये ज़रूर व्लॉग देख लीजिएगा। अब जनाब इसमें चक्कर क्या है कि असल बातचीत ये हो रही है कि न्याज़ी साहब को नहीं छोड़ना, और ईद गुजर गई है, जितना रिलीफ देना था दे दिया है। अब उसके ऊपर जो पेशा वराना अमूर कह लें, आप बाहमी दिलचस्पी के अमूर कह लें, आप बातचीत कह लें, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए जो है ना बातचीत कह लें, तो ये भी मुल्क की सलामती के लिए ये भी बातचीत है ना कि न्याज़ी साहब को सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई पार्टी जो है वो इस तरह से हमले ना कर सके और सारा कुछ ना कर सके। तो अब उस सिलसिले की कड़ी में उसका जो रिज़ल्ट सामने आया वो कैसे सामने आया कि जैसे ही जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो मिलके चले गए, बाहमी अमूर पे बातचीत हो गई, उसके बाद समरात आते हैं ना, जब कोई चीज़ होती है तो उसके बाद उसके समरात नज़र आते हैं आपको, उसके फल नज़र आते हैं। वो समरात आपको क्या नज़र आना शुरू हुए कि सबसे पहले आपने देखा कि मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बता दिया है कि किस तरह 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, किस तरह से जो है बंदयाल साहब की छुट्टी होने जा रही है, किस तरह से बंदयाल साहब जो है वो लंदन फरार होने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अब आगे की जो खबर है वो ये है जनाब जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आज की सबसे बड़ी खबर, कि जो सादिक संजरानी है उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। अब अभी तक आपको समझ नहीं आई, मैं अभी आपको इसका जब पूरी कहानी समझाऊंगी ना तो आप यकीन करें कि ज़मीन से ऊपर आसमान तक उछलेंगे। अब ज़रा खबर सुन लीजिए। सादिक संजरानी ने नैब ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब जो है वो पहले जब किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करती थी तो उसका जब जिस्मानी रिमांड लिया जाता था उसकी मुद्दत 14 दिन होती थी, और अब उसको 30 दिन तक कर दिया जाए। आखिर कौन ऐसा मुलजिम है जिसको गिरफ़्तार किया जाना है और उसके मुलजिम की जो रिमांड है, जिस्मानी रिमांड, वो 14 के बजाय 30 दिन लिया जाना है। समझ आ गई आपको कहानी? अच्छा, इसके पीछे एक और कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी। वो अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये कहानी इनकम्प्लीट रह जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था और उस वक्त न्याज़ी साहब जो हैं वो इस कानून के हक़ में थे। उस वक्त कानून क्या था? 30 दिन का कानून था, यानी अगर आप किसी मुलजिम को पकड़ते हैं तो उसका जो जिस्मानी रिमांड है उसको आप 30 दिन तक रख सकते हैं।
تو جو میاں محمد نواز شریف ہیں وہ اس قانون کے خلاف تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں 14 دن تک ہونا چاہیے, 14 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے اس قانون کو 30 سے 14 دن پہ لے آئے. ٹھیک ہے, یہ میاں محمد نواز شریف کے دور کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے اس قانون کو امینڈ کیا اور 30 سے 14 دن پہ وہ اس کو لے آئے. لیکن جب نیازی صاحب کا دور آیا تو نیازی صاحب آپ چاہتے تھے کہ وہ اپنے دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف کو رگڑا لگوائیں. نہ صرف میاں محمد نواز شریف کو رگڑا لگوائیں لیکن انہوں نے باقیوں کو بھی جیلوں میں کروایا. اس کے لیے نیازی صاحب کیا کرتے تھے, عدالتوں کے چکر لگاتے تھے. سپریم کورٹ تک نیازی صاحب کے وکلا گئے اور انہوں نے جا کر پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے 14 دن کا جو قانون ہے وہ واپس 30 دن میں تبدیل ہو جائے. اب آپ قدرت کی کرنی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ نیازی صاحب جو یہ چاہتے تھے کہ 14 دن کا جو قانون ہے وہ 30 دن میں تبدیل ہو جائے, اب وہ قانون نیازی صاحب کی وش لسٹ کے مطابق جو ہے 14 سے 30 دن پہ تبدیل ہونے چاہیے. لیکن اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ نیازی صاحب کو بھگتنا پڑے گا. اچھا, قدرت نے نیازی صاحب کی تمام وشز پوری کی ہیں. نیازی صاحب چاہتے تھے کہ -1 ہو جائے, تو دیکھیں وش ان کی پوری ہو گئی, -1, لیکن وہ خود ہو گئے. نیازی صاحب چاہتے تھے کہ 14 دن سے 30 دن پہ ہو جائے, 30 دن ہونے جا رہی ہے, لیکن اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ نیازی صاحب کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ تسی جے اک بو گے تو امباں دے بوٹے نہیں نکلن گے. یعنی اک وہ ایک درخت ہوتا ہے کانٹوں والا, توہر کا. تو اگر آپ کانٹے بو گے تو آپ بدلے میں مینگوز نہیں کاٹ سکتے. وہاں سے مینگو ٹری نہیں آپ کے اوپر کھڑا ہوگا کہ آؤ مجھے توڑ لو. تو نیازی صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہی ہونے جا رہا ہے. اب یہ بڑی خبر میں نے آپ کو دے دی, اور جسمانی ریمانڈ کی جو مدت ہے وہ 14 سے 30 دن ہو گئی ہے. اور نیازی صاحب جو ہیں اس قانون کے تحت سب سے پہلے, اب شکنجے میں آنے والا کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نیب نے سب سے پہلے بلا لیا ہے پنکی آنٹی کو. اب پنکی آنٹی جو ہے ان کو لاسٹ ٹائم بھی بلایا تھا تو پنکی آنٹی نے انکار کر دیا تھا. پہلے پنکی آنٹی نے نیب کی طلبی کے دوران یہ کہا کہ جی میں جب آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی تو میرے ساتھ نیازی کو بٹھاؤ. پھر پنکی آنٹی کے بارے میں یہ خبریں آئیں کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. پھر پنکی آنٹی کو بلایا گیا تو ان کے بارے میں یہ خبریں آئیں کہ جی میرے پاس جو انفارمیشن تھی میں نے آپ کو دے دی ہے, میں مزید نیب کے پاس پیش نہیں ہو سکتی. اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ پنکی آنٹی جو ہے تو مانیکا انکل کے ساتھ جا کے رہنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے اب جو نیب اسلام آباد ہے, نیب پنڈی ہے, انہوں نے پنکی آنٹی کو اور مانیکا انکل کو بلا لیا ہے. انہوں نے کہا آئیں جی, قانون میں ہم نے امینڈمنٹ کر لی ہے اور آپ کے لیے جو ہے نا ہم آرتی لے کے بیٹھے ہیں, آؤ جی ہمارا یہ سوال نامہ ہے, اس کے جواب دو. اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو شکنجے میں اب آنے والے ہیں وہ پنکی آنٹی, مانیکا انکل آنے والے ہیں, ان کو رگڑا لگے گا. اس رگڑے کے بعد جو ہے وہ نیازی صاحب کو رگڑا لگے گا. سمجھ آ گئی اب آپ کو پوری کہانی کی؟ اب یہ گرما گرم خبر تو میں نے دی ہے, لیکن پریویس ولاگ میں بھی میں نے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی تھی. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ IMF نے جب سے پیکیج منظور کیا ہے, IMF نے جب سے پاکستان کو 3 ارب دیا ہے, انہوں نے ساتھ یہ پابندی لگا دی ہے کہ 215 ارب روپے جو ہیں, ارب ڈالرز یا روپے ہیں کیا ہیں, وہ آپ نے پاکستانیوں سے وصول کرنے ہیں. اور بجلی کی قیمتوں میں اب اس کے چکر میں جو پہلا ٹیکس کی مد میں جو ہم پہ لگنے جا رہا ہے وہ ہے جی بجلی کی مد میں پیسے, یعنی کہ فی یونٹ اب 4 روپے بجلی مہنگی ہونی چاہ رہی ہے. اور اسحاق ڈار نے تو جناب سیدھے سیدھے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پیسے جو ہیں, بجلی جو ہے وہ مہنگی ہونے جا رہی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میں نا انہی کی زبانی آپ کو سنواؤں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, خود ہی سن لیجیے. دیکھیں بجلی کی قیمت, آئی بلیو ان ٹرانسپیرنسی. شاہزیب صاحب بہتر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رات ختم ہوئی جمعے کی رات, ہفتے کو میں نے وائنڈنگ اپ میں وہ چیزیں ڈالی اور میں نے پھر شیئر کی کہ جی یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس لیے میں بلیو کرتا ہوں, آپ نے لاہور میں دیکھا, میں نے بتا دیا کہ ایک جو IMF کی کنڈیشن تھی کہ جو آپ کی ری بیسنگ ہے جو کہ ادروائز ہوتی ہے ان ڈیو کورس ہونی چاہیے, وہ جولائی میں ڈیو ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ کے ٹیرف میں میری یہ کیلکولیشن کے مطابق ڈیپینڈز آن سو مینی فیکٹرز, نیپرا کیلکولیٹ کرے گا تو یہ 3.5-4 روپے کا فرق پڑے گا. اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بتانا چاہیے ہمارا پالیسی ریٹ بڑا ہے, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. ہمارے 215 کے ٹیکس لگے ہیں, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. اچھا جی, اب ہم واپس آتے ہیں اپنے پھر اسی سیکوینس پہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے, جس میں نے آپ کو جنرل طاہر شمشاد مرزا کے بارے میں بتایا, ملاقات کے بارے میں بتایا. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے 6 ججز کو سزا ہونے والی ہے, تاکہ یا وہ جانے والے ہیں یا وہ ادھر تتر بتر ہونے والے ہیں اور ان کو ہٹا کے سینئر ججز کو لانے والے ہیں, اور کس طرح سے نیازی صاحب کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ تیز ہونے والا ہے. کیسے نیب کے آرڈیننس کی جو ترمیم ہے وہ بھی ہو چکی ہے, 14 دن کے بجائے 30 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اب تک کی کہانی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب آگے کی ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے, اندر کی خبر ہے. اندر کی خبر یہ ہے کہ فوج نے اپنی طرف سے جو ریپریزنٹیٹیو وکیل ہے اس کو بھی مقرر کر لیا ہے.
اور وہ وکیل صاحب جو تھے نا، اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کس طرح کے وکیل ہوں گے اور کس پائے کے وکیل ہوں گے، کیونکہ اگر ان کی فوج کے ساتھ خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اور فوج نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ریپرزینٹیٹیو بنیں یا آپ ہماری طرف سے وکالت کریں، تو وہ جو ہے صحافیوں کو یہ خبر دے رہے ہیں اور وہ صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ میں فوج کی طرف سے جو ہے یہ ریپرزنٹیشن کرنے جا رہا ہوں. یہ غلط بات ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس وکیل کا ایگزیکٹلی نام کیا ہے، لیکن جو صحافی ہیں، آئی تھنک ان کا نام صبوغ سید ہے یا کیا نام ہے ان کا، انہوں نے اپنے ایک پروگرام کے دوران جو ہے نا اس بات کے اوپر سے پردہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ پہلے فوج کے ساتھ ان وکیل صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے بھی ان کو بلا کے کہا کہ جناب جی نیازی دا کرنا ہے انتظام تو آ جائیں جی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ہی سن لیجیے. آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ میں کراچی گیا تھا. اچھا. تو اتفاق سے میں پلین میں ایک ایسے بڑے سینئر وکیل تھے، وہ بھی میں ان کے ساتھ ہی تھا. تو یہ وہ صاحب تھے کہ جن سے پنڈی کی کسی اہم شخصیت نے وہ ملاقات کی تھی. پنڈی کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی تھی، اہم شخصیت نہیں. غیر اہم شخصیتوں نے ملاقات کی تھی. ہاں نہیں، اہم شخصیات کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس وکیل صاحب کو اسے انہوں نے کنسنٹ مانگی تھی کہ ہم عمران خان کے خلاف 9 مئی کا مقدمہ چلانا چاہتے ہیں ملٹری کورٹ میں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو میرا معیار تو اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی خبر شیئر کروں، لیکن اب کیونکہ خبر ہے تو خبر تو ہر طرح کی ہوتی ہے، ہر ٹائپ کی ہوتی ہے خبر، تو آپ کو دینی پڑے گی. تو ہنسی آ جائے گی آپ کو. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں صدیق جان للی کی. للو کہہ لیں. اب یہ جو للو صاحب ہیں، انہوں نے جناب علی کیا کیا، اپنے ساتھ کچھ یوٹیوبرز کو ملایا اور یہ ملاقات کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کے پاس جا پہنچے. اور چیف جسٹس کو جا کر انہوں نے بہت ساری باتیں کیں، بہت ساری عرضیں رکھی ان کے سامنے. انہیں بتایا کہ کس طرح سے ہم جو کانٹینٹ کریٹ کرتے رہے ہیں، ماضی میں جھوٹ بولتے رہے ہیں، ہمیں کسی طریقے سے بچا لیا جائے. ہائے اب سب گرفتار ہو رہے ہیں تو ہم لوگوں کا کیا بنے گا، جتنے لوگ اندر ہیں ان کو کیسے باہر نکالا جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے خفیہ ملاقات کی ہے، بتانے والے مبینہ طور پہ بتاتے ہیں بندیال صاحب کے ساتھ. لیکن بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو یوٹیوبرز تھے جن کو لے کر للی صاحب جو ہیں وہ پہنچے تھے بندیال صاحب کے پاس، ان میں سے ایک جو تھا نا وہ نیوٹرل تھا. وہ ایسے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ ہر طرح کی پارٹی میں ہوتے ہیں، جو ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں، انو بھی دس دیں انو بھی دس دیں. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے ساری کہانی بیان کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ جو صدیق للی ہے نا یہ بندیال صاحب کو مل کے آیا. تو اس وقت سے بندیال صاحب کی اور زیادہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ریپو خراب ہو گئی، کیونکہ لوگ ان کو پہلے یوتھیا جج کہتے ہیں. تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن صدیق للی کی ساری جسے کہتے ہیں نا کہ پلاننگ جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس طرح کا دور چل رہا ہے، کتنی مہنگائی چل رہی ہے. پینشنرز کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں، برا حال ہے، تو اوپر سے گرمی اتنی شدید ہے، لوگ بیچارے کیا کریں. تو ایسے میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو شدید موقع ملا ہوا ہے تنقید کرنے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور تو بڑا خوشحال تھا، یہ تو موجودہ پی ڈی ایم نے پکڑ کے جو ہے نا یہ حال کر دیا ہے. تو میں نا آپ کو ریفرنس کے طور پہ جو پچھلی حکومت ہے ان کی یعنی کہ نیازی صاحب کی دور ہے، جس میں یہ کٹے وچھے اور اس طرح کی چیزیں کہتے تھے کہ لوگ جو ہے نا انڈے کٹے وچھے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ پالو اور اپنا گزارا کرو. پرانے دور میں چلے جاؤ 1400 سال پرانا، اور اس میں جیسے بکریاں رکھ کے گزارا کیا جاتا تھا اسی طرح تم لوگ گزارا کرو، گھر کے انڈے کھاؤ، گھر کا گوشت کھاؤ اور خوش رہو. اب میں جو کچھ کلپس ملے ہیں وہ والے کلپس تو آپ نے آلریڈی دیکھے ہوئے ہیں جس میں نیازی صاحب یہ باتیں کرتے تھے. اسد عمر کا آپ کو ایک کلپ دکھاتی ہوں، ہنس کے آپ پاگل ہو جائیں گے کہ اس طرح کا شخص ہمارا وزیر خزانہ رہا ہے جو کہتا ہوتا تھا کہ چاٹ نہ کھاؤ. یہ جو چاٹ ہوتی ہے نا کھانے والی، اس میں امرود ڈلتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا امرود کے علاوہ فروٹ ڈلتا ہے، تو پھر جب آپ خریدنے جاتے ہو تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے، تو پھر مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا ہمیں آپ نے کوئی دوش نہیں دینا. انہی کا ایک وزیر کہتا تھا کہ گیس مت جلاؤ، چولہا مت جلاؤ، اور کس طرح کی مشورے دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ چاٹ نہیں کھانی چاہیے، چاٹ کھانے سے جو ہے نا لگژری آتی ہے، لگژوریس چیز ہوتی ہے چاٹ کھانا. یعنی غریب بیچارہ جو ریڈیوں کے پاس کھڑا ہو کے چنا چاٹ کھا لیتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا. تو انہوں نے تو چاٹ کے اوپر بھی پابندی لگا دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا ان کے کچھ مجھے یاد پڑتا ہے ان کے 1-2 وزیر نے کہ جب ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی ہانڈی میں ٹماٹر ڈالنا چھوڑ دو، آپ دہی کا استعمال کر لو. کیا کچھ کہتے رہے ہیں خود ہی سن لیجئے. میرے گھر میں بھی زیادہ تر پاکستانیوں کے گھر میں بنتی ہے افطاری کے اوپر چاٹ، تو سب پاکستانی نکلتے ہیں امرود اور کیلے خریدنے کے لیے، اور ایک دم سے امرود اور کیلوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. گیس چولہے کے لیے اگر جلائیں
تو ضرورت ہے, اگر گیزر لے کے چلائیں تو لگژری ہے. اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا. 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا, بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلد کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں گے. ٹماٹر سستے نہیں ہوتے, آپ دہی استعمال کریں آٹومیٹکلی. دیکھیے یہ کنزمپشن پہ ہوتی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, سپلائی کم ہوگی تو ریٹ بڑھیں گے. جب آپ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی سستے ہو جائیں گے. اور اب چلتے ہیں جی سیکنڈ لاسٹ خبر کی طرف. اور سیکنڈ لاسٹ خبر یہ ہے کہ بلاول جو ہیں وہ اس وقت جاپان کے دورے پہ ہیں. کچھ لوگ ان کی تعریف اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں بہت سارے ممالک میں جا رہے ہیں اور تجارت کی بات کر رہے ہیں. اچھی بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر جو جاپان کے وزیر اعظم ہیں ان سے شمسی توانائی کے منصوبوں پہ مل کر کام کرنے کی بات کی ہے, جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. اور جب ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کے منصوبوں کے علاوہ بھی ہمیں تجارت کے اوپر بات کرنی چاہیے اور سیاحت کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس کی سرمایہ کاری پہ ہمیں بات چیت جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے, جو کہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کے ایڈ مانگنے کے بجائے تجارت کے اوپر بات کرتے ہیں, صحت کے اوپر بات کرتے ہیں, تو اس سے پاکستان کے اندر زرعی مبادلہ جو ہے وہ بڑھے گا. تو یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بلاول کا اچھا کام ہے. لیکن بلاول جس جیٹ میں گئے, جس جہاز میں گئے, ساتھ اپنی سسٹر کو بھی لے گئے, اپنی بہن کو کیونکہ لے کر گئے تو ان کے اوپر آج کل بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بہن کو کیوں ساتھ لے کر گئے. اچھا اس کے اوپر میں اب بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ الگ سے اگر فلائٹ لے کے ان کی بہن جاتی تو وہ پھر ایک الگ بات تھی. اب اگر ایک جیٹ جا رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے اپنی بہن کو لے کے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے, اصول کی بات دیکھی جائے تو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کی بہن کے بعد کوئی صدارت نہیں ہے. تو بہرحال اصول پاکستان میں کون کتنے اصول کوئی دیکھتا ہے. تو بہرحال آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے. اور اب باری ہے جی سب سے لاسٹ پوائنٹ کی, اور سب سے لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار ہیں ان کا نیا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جولائی کے اندر زرعی مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $14 ارب ہونے کی توقع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF سے جب سے پیسے ملے تو دوسرے ممالک بھی اب پیسہ دینے کو تیار ہو گئے ہیں, جو کہ ایک خوش آئین بات ہے. اب جناب جی باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ 5-6 پوائنٹس شیئر کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ صادق سنجرانی نے جو نیب آرڈیننس جاری کیا ہے اور جو مدت ہے وہ 13 سے 14 دن سے بڑھا کے 30 دن کر دی گئی ہے, اور نیازی صاحب کی اور پنکی آنٹی کی اور ماں نے کہا کہ اب جو 30 دن کی پھینٹی لگنے جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. فوج نے اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے اس کے بارے میں یا کرنے جا رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ وہ سیریس ہے نیازی صاحب کو سزا دینے میں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. صدیق للی جو بندیال صاحب کے تلے ڈال رہا ہے, کیا وہ تلے کام آئیں گے یا کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ تو آلریڈی جا رہے ہیں تو کوئی کام آئے گا یا نہ آئے گا. اور ساتھ میں یہ کہ ماضی کے جھروکوں سے میں نے آپ کو جو کلپس دکھائے ہیں کہ کس طرح سے ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ چاٹ مت کھاؤ, روٹیاں 2 مت کھاؤ, گیس مت جلاؤ, ٹماٹر مت ڈالو ہانڈی میں, اور آج تنقید کرتے پھرے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بلاول جاپان میں گئے ہیں, سیاحت اور سیاست اور ساتھ میں تجارت کے اوپر بات کریں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور جولائی میں زرعی مبادلہ کے ذخائر بڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا عام عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.